अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालबात, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अपने घर में पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं उर्दू का। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हिस्सा नज़्म हमारा ख़त्म हो चुका है। किताब पिछले दिन मैंने आपको उनकी तशरीह करवाई है। आज हिस्सा गज़ल हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहली गज़ल जो है वो ख्वाजा मीर दर्द जो कि सूफ़ी शायर हैं, तसव्वुफ़ उनकी शायरी का मौजू है। तवक्कुल तस्लीम और रज़ा उनकी शायरी में बदरजात मौजूद है। इश्क़ हकीकी का अंसर उनकी शायरी में गालिब है और कहीं कहीं इश्क़ मजाजी भी मिलता है। आइए तशरीह करते हैं गज़ल का पहला शेर, जिसे गज़ल का मतला कहते हैं, जिसमें शायर अपनी बात का आगाज़ कर रहा होता है। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपने जो कोई के गुज़र जाते हैं। मर्द बाहिम्मत लोग, बामकसद लोग, जान से गुज़रना, जान की परवाह न करना। मफ़हूम है कि अजीम कारनामे वही लोग सर अंजाम देते हैं जो अपने मकसद की खातिर जान तक कुर्बान कर डालते हैं। अब आप इस शेर की तशरीह देखिए कि यहाँ पे मीर दर्द ने दुनिया की एक इस अहम और अजीम हकीकत को मज़मून बनाया है। और शायर कहते भी हैं कि क्या ज़िंदगी में आला मकसद जो है उसको हासिल करने के लिए क्या है, जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। इश्क हो या जज्बे शौक़, इसका अमली और कामिल इजहार कुर्बानी में ही मुज़म्मिल है। मकसद इश्क की हद तक वालाना लगाओ वही कामयाबी की ज़मानत है। अपने लहू में तड़पना और जान कुर्बान कर देना इश्क की मेराज है। अब इसी तरह देखें, मीर दर्द ने यहाँ बुलंद नस्बुलैन के लिए जान जैसी कीमती शय कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया है, क्योंकि मकसद जितना आला होता है इसके लिए इतनी ज़्यादा जिद्दोजहद कोशिश करनी पड़ती है, हत्ता कि जान का नजराना भी पेश करना पड़ता है। और मकसद और नस्बुलैन के असूल के लिए अब देखें कि अगर रास्ते में दुश्वारियाँ आ जाएँ तो मुश्किलात उनका भी मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए ख्वाजा मीर दर्द ने कहा है कि ये सादत सिर्फ़ इन्हीं लोगों को मिलती है जो बहादुर, बुलंद हिम्मत, बुलंद अज़्म और हौसले वाले, मर्द मैदान और जज्बाए शहादत से सरशार होते हैं, जो अपने मकसद के हसूल की खातिर जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते और हंसते हंसते मौत को गले लगा देते हैं। कि कत्लगाह की तरफ जाना भी पड़े तो वो मुस्कुरा कर जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। यानी मकसद यही है। और यहाँ शायर तरगीब देना चाह रहा है, उसने बयान किया है कि आला मकासद जो हैं उनका हसूल सिर्फ़ मर्द ही करते हैं, कि जो काम करने के लिए वो मर्द जो अपने मकसद के हसूल के लिए अपनी जान जो है वो भी कुर्बान करने से दरेर नहीं करते। दूसरा शेर देखिए, मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। अब देखिए मुश्किल अल्फाज के मैंने, फ़कीर, दरवेश, अहले फ़क्र लोग, मरने से आगे, मरने से पहले। मफ़हूम देखिए, शायद दरवेश सिर्फ जो लोग हैं उसको बयान करते हुए कहता है कि मौत तुझे इन दरवेश सिर्फ लोगों से आके क्या लेना है, ये लोग तो मरने से पहले ही मर जाते हैं। अब देखें तशरीह तलब जो शेर है उसमें देखते हैं कि दरवेश सिर्फ शायर मीर दर्द ने दरवेश और औलिया की एक अहम खसूसियत को मौजू बनाया है कि दरवेश सिर्फ लोग जो हैं वो क्या है, दुनिया को आर्जी खेल, आर्जी ठिकाना समझते हैं। उन्हें दुनिया की तमाम नेमतें, तमाम आसाइशें अपने ऊपर हराम की होती हैं, इसलिए ये मरने से पहले ही मर जाते हैं। मौत क्या है, दो किस्म की होती है, एक मुतबई मौत जिसमें रूह और जिस्म का ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरी मौत होती है नफ्स अम्मारा की मौत, जो दरवेशों के नज़दीक एक असल जो मौत है वो होती है। और ये फरिश्ता लोग, सिफ्त लोग जो हैं, क्योंकि दुनिया की आसाइशों से बेगाना होकर ख़ुद को नफ्सियाती ख्वाहिशात से, नफसानी ख्वाहिशात से इस हद तक आज़ाद कर लेते हैं कि इनमें और मरे हुए लोगों में कोई फ़र्क
نہیں رہتا۔ اس لیے شاعر نے موت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے موت، تو نے ان فقیروں کے پاس آ کر کیا لینا ہے کہ تجھے ان فقیروں کے پاس کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور ان کی نظر میں دنیا اتنی حقیر ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنی گدڑی بے مست رہتے ہیں اور خلعت سلطانی کو حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب یہی مرنے سے، اس لیے یہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ موت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تیرا آنا محض رسم دنیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو ہم اس زندگی سے بہت پہلے ہی کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید، آمنا سامنا، ٹھیک ہے، ملاقات یعنی غنیمت سمجھنا، کافی سمجھنا، مانند طرح اہل نظر، اہل بصیرت۔ ٹھیک ہے، زندگی، اب اس کا آپ دیکھیں مفہوم ہے کہ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، زندگی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، سو دوستوں اور احباب سے ملاقات کو غنیمت سمجھو۔ اب جو تشریح اس شعر میں ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاعر نے دنیا، زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے، اور اپنے نقطۂ نظر کو واضح طور پر پیش کیا ہے کہ انسانی زندگی یعنی شرر اور چنگاری کی طرح ہے۔ کیونکہ چنگاری کیا ہے؟ ایک دم ایک لمحے کے لیے نکلتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چنگاری اٹھتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، چمکتی ہے، دنیا کو اپنی روشنی سے منور کرتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے کہ انسان کیا ہے، اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، بلبلے کی طرح اس کی زندگی ابلتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اور دراصل خواجہ میر داد کی خواہش ہے کہ انسان مقصد تخلیق کو پہچانے، کیونکہ انسان اپنے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی عارضی ہے، جو آپ کو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی انتہائی مختصر اور چنگاری کی طرح عارضی ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ اپنے بھائی بندوں سے کام آنے کی بجائے کیا ہے، غفلت کی نیند پڑا ہوا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے، اس لیے اسے عمل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور شاید یہی کہتے ہیں کہ اس عارضی چند روزہ مختصر زندگی میں دوست احباب اور اپنے پیاروں سے ملنے ملانے اور ان کو دیکھنے کی کہ جو چند قیمتی لمحات میں میسر ہیں، انہیں کو غنیمت سمجھا جائے کہ یہ ملاقاتیں مہر و محبت کا سرچشمہ ہیں، عارضی ہیں۔ پھر آج کل افراتفری کا دور بھی ہے، دیکھیں کہ انسان کو انسان کی فکر نہیں ہے، ہر کوئی اپنی فکر میں پڑا رہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ چند احباب جو آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور اسی ملاقات کو غنیمت سمجھو کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہ اہل نظر یعنی ہم پتہ بھی نہیں ہے کہ انسان ابھی بیٹھا اور ابھی ختم ہو جائے، لہٰذا وہ کہتے ہیں دید و دید، آپس میں جو ملاقات ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اگلا شعر جی، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر، اہل ہنر یعنی ہنر سے وہ جو بے ہنر، ہنر سے محروم، خوبی سے محروم۔ اہل ہنر کون ہے؟ اہل فن، وہ لوگ جن کے اندر کوئی خوبی، علم یا فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ منہ پہ چڑھنا، مقابلہ کرنا، سامنے آنا، جی سے اترنا، نظروں سے گر جانا، دل سے اتر جانا۔ مفہوم دیکھیے کہ بے ہنر دشمنی، بے ہنر لوگ اہل ہنر اور باصلاحیت لوگوں کی توہین کر کے خود ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تشریح یہی ہے کہ اہل ہنر جو ان کے پاس ہنر اور کمال ہوتا ہے، وہ اپنے کمال، اپنے فن، اپنے ہنر کی بدولت اعلیٰ مقام، اعلیٰ عہدے، اعلیٰ منصب حاصل کر لیتے ہیں، جہاں میں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو بے ہنر ہوتے ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ جب ان کی کمال، ان کے جوہر بلندی کو دیکھتے ہیں تو جل جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور ان کا یہ جوہر چھیننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، ان کے اس ہنر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں اور ان کے کردار کو مسخ کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ مگر بات وہی ہے کہ اہل ہنر کو ان کی ان غلط کاریوں سے کسی قسم کا کوئی نقصان
نہیں پہنچتا، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ بے ہنر لوگ کردار و عمل کی اعلیٰ خصوصیات سے عاری ہوتے ہیں، اور وہ جا بجا ہنر والوں کی توہین کرتے ہیں، گستاخی بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب لوگوں پر ان کی حقیقت آشکار ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے حیثیت سے گر جاتے ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ بے ہنروں کو عارضی طور پر یہ جاہ و منصب حاصل تو ہوتا ہے، مگر ان کی صفت بے کمالی زیادہ دیر پوشیدہ نہیں رہے گی، بلکہ فریب اور مکاری سے کام لینے والے ان لوگوں کی اصلیت جلد عیاں ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسے فریب کار بے ہنر جو ہیں وقتی طور پر تو واہ واہ ان کی ہو جاتی ہے، مگر مستقبل میں ان کے لیے رسوائی اور ذلت ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، راہ، راستہ، واقف، جاننے والا، نور نظر آنکھوں کا نور، رہنما راستہ دکھانے والا۔ مفہوم ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کسی راستے سے واقف نہیں ہیں، تیری توفیق رہنمائی کے بغیر اس کائنات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں خواجہ میر درد نے فلسفہ جبر پیش کیا ہے۔ فلسفہ جبر صوفیہ اکرام کا فلسفہ ہے کہ جس کے مطابق انسان محض مجبور ہے، وہ کسی بھی کام کو کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس میں اس کی اپنی مرضی نہیں شامل ہوتی، جو خدا نے اس کے ذمہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس سے کرانا چاہتا ہے وہ اسے کرتا ہے۔ اور اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم کسی بھی راستے سے واقف نہیں ہیں۔ اور اس نے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور چلتے ہوئے کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے، اسی طرح خدا کی توفیق اور ہدایت اس دنیا میں انسان کی مددگار، ہماری مددگار ہے، ہمارے معاون ہے، وگرنہ اس دنیا میں ہم زوال سے بھٹک گئے ہیں، روزے اول سے بھٹک گئے ہیں، آج نظر کو آگہی اور دل و دماغ کو برے بھلے کا شعور جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ رہنما تو ہوتا ہے جدھر جاتا ہے، ہم جدھر بھی جاتے ہیں ہمارا رہنما، ہمارا راستہ دکھانے والا تو ہے، ہم کسی راستے سے واقف نہیں ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے، بلکہ تو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بقول شاعر، جہاں نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ ٹھیک ہے عزیز طالبات، اگلے شعر کی طرف آئیے۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سوئے کدھر جاتے ہیں۔ افسوس کا، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھی جو شب و روز جا رہے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کدھر جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک اور موضوع جو ہے اس کو بیان کیا ہے، جس پر فلسفی حیران اور صوفیہ انگشت بداں ہوتے ہیں کہ موت کیا ہے اور مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے نہ صرف مفکروں اور صوفیہ کو پریشان رکھا ہے، بلکہ ان کے تجسس کو بھی بڑھا دیا ہے کہ دن رات اپنے ساتھیوں کو قبروں میں اترتا دیکھتے تو ہیں، تو ایک کشمکش کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اس فانی جہاں میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ یہ سوالات اہل فکر، اہل نظر کو ہمیشہ پریشان رکھتے ہیں کہ دنیا کس قسم کی ہے جہاں انسان حیات ابدی کی مدت جو ہے وہ پورے کرتا ہے۔ اور شاعر نے بھی اس شعر میں وہی سوچ، وہی نظریہ پیش کیا ہے کہ جو موت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن اور قلب پر چھایا ہوا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، مگر بظاہر ایک بے نام سی بات نظر آتی ہے کہ جہاں ابدی کی حیثیت دوام بندی ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کی مکمل حقیقت سے نا آشنا ہے۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس غفلت بھری دنیا میں ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔
زندگی کا تسلسل قائم رکھنے کا موت کی حقیقت فاش نہیں کی گئی، اور پھر اندیکھے خدا پر ایمان رکھنے اور اس کی منشا کی پرواہ کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے لیے عالم برزخ میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے مگر آج تک یہ نہیں معلوم کر سکا کہ یہ جو چل چلاؤ کا دور ہے یہ کہاں جا رہے ہیں انسان۔ یہ شب و روز ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہمارے ساتھی جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں تو یہ کدھر جاتے ہیں۔ لاست شعر کی طرف آئیے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تا قیامت، قیامت تک، عوض بدلے، مفہوم دیکھیے۔ اے درد ہم اپنے عوض، اپنے بدلے ایسے اثرات چھوڑے جاتے ہیں جو قیامت تک دنیا والے بھلا نہ سکیں گے۔ شعر میں شاعر نے شاعرانہ تلخی کی ہے کہ میں نے مسلکی عشق میں وہ کارنامہ سر انجام دیے ہیں کہ اب میری یاد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہی گی۔ کیسے دیکھیں، شاعر نے کہا ہے کہ میں اپنے جانے سے پہلے میں نے اتنا کچھ چھوڑا ہے، مٹنے کا دل عالم سے، ہم اپنے عوض اتنا اثر چھوڑے جا رہے ہیں، قیامت تک لوگوں کے دلوں سے اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت، یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا۔ یعنی صوفی شاعر خواجہ درد جو ہیں انہوں نے، آپ دیکھیں، شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں، اردو شاعری میں تصوف کا رواج دیا۔ اردو شاعری کو سب سے پہلے درد نے ہی صوفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ چنانچہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے وہ خیالات پیش کیے ہیں جس سے قیامت تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور میری یاد قیامت تک لوگوں کے دلوں پر نقش رہے گی۔ ٹھیک ہے عزیز طالبات، آج ہم نے خواجہ میر درد کی غزل جو ہے اس کی تشریح کر لی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی غزل سٹارٹ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو گھر میں پڑھیے، سمجھیے، خوش رہیے، اپنے گھر میں رہیے، سیف رہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔